नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये नशिस्तें हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की सीरत पाक पर हो रही हैं। आज इस सिलसिले की तीसरी नशिस्त है। तो जैसा कि पिछली नशिस्त में बयान किया गया था कि आज हम आप रहमतुल्लाह अलैहा की ज़ौक़ इबादत पर बात करेंगे और इससे आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा नौ उम्र होने के बावजूद इंतहाई मुशक्क़त और ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा करती और मालिक को किसी किस्म की शिकायत का मौका न देती। यहाँ तक कि इसी आलम में कई साल गुजर गए। अब उस लड़की की उम्र 12-13 साल के करीब थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, लड़की के ज़ौक़ इबादत में इजाफा होता जा रहा था। घर का काम करने के बाद वो रात रात भर इबादत में मसरूफ़ रहती। फिर सुबह होते ही अपने आका की खुशनुदी हासिल करने के लिए घर के कामों में मशगूल हो जाती। आखिर शदीद मेहनत ने उस मासूम जान को थका डाला। लड़की के चेहरे पर थकन के आसार देखकर एक दिन मालिक ने पूछा, क्या तू बीमार है? लड़की ने नफी में आका की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में किसी कोताही की मुर्तकब हो रही हूँ? मालिक ने उसके काम की तारीफ की और साथ ही ये भी कहा कि वो अपनी सेहत का ख्याल भी रखे। लड़की ने आका का हुक्म सुना और सर झुका दिया, मगर उसके मामूलात में कोई कमी नहीं आई। वो उजाले में दुनियावी मालिक की खिदमत अंजाम देती और मालिक अंधेरे में मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज हो जाती। एक दिन इत्तेफाक से निसफ शब के करीब आका की आंख खुल गई। वो अपने कमरे से निकलकर टहलने लगा। अचानक उसकी नज़र कनीज की कोठरी पर पड़ी। वहां चिराग जल रहा था। ये कनीज अभी तक जाग रही है, आका ने बड़ी हैरत के साथ सोचा और कनीज के जागने का सबब जानने के लिए कोठरी की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। मालिक दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। अब उसकी आंखों के सामने एक नाकाबिल यकीन मंजर था। कनीज सजदे की हालत में थी और दबी दबी सिसकियां उभर रही थीं। मालिक की हैरत में कुछ और इजाफा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। फिर उसने कान लगाकर सुना। कनीज इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। मालिक ने कनीज की गरियाजारी सुनी तो खौफ खुदा से लरजने लगा। रवायत है कि उस वाक़े से पहले ताजर अतीक एक जालिम शख्स था। अपने गुलामों और कनीज़ों से बेपनाह मुशक्कत लेता था और उन्हें पेट भर कर खाना तक नहीं देता था। आज रात एक कनीज को इस तरह सजदा रेज देखा तो पत्थर दिल पिघल गया और उसे अपने माजी पर निदामत होने लगी। उल्टे कदमों वापस चला आया और रात का बाकी हिस्सा जाग कर गुजार दिया। फिर सुबह होते ही कनीज की कोठरी में पहुंचा और कहने लगा, आज से तुम आज़ाद हो, जहां चाहो चली जाओ, मगर मैं तुम्हारी दी हुई कीमत अदा नहीं कर सकती। कनीज ने हैरान होकर कहा, मैं तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, मगर एक चीज का सवाल करता हूं। ताजिर अतीक के लहजे से आजिज़ी का इजहार हो रहा था। मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज्यादतियों को उस जात के सदके में मुआफ़ कर दो जिसकी इबादत तुम रातों की तन्हाई में छुप कर करती हो। मैंने तुम्हें माफ़ किया, मेरा मालिक तुम्हें हदायत दे। ये कहकर कनीज चली गई। ये मासूम और यतीम बच्ची और शब दीदार कनीज मशहूर आरिफा हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा थी। रवायत है कि जब ताजिर ने हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा को आज़ाद कर दिया तो आप अलूम ज़ाहरी हासिल करने के लिए बसरा से कूफा तशरीफ़ ले गईं,
جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں نادر روزگار علماء ہر وقت موجود رہتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر نہایت ذہین خاتون تھیں، نتیجتاً آپ نے بہت کم مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تھیں تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے اساتذہ کون تھے، پھر بھی یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ اس بات کی وضاحت بھی نہایت ضروری ہے کہ اکثر تذکرہ نگاروں نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ میں علمی اور روحانی اعتبار سے ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے جسے تاریخ کی روشنی میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام سیرت نگاروں نے یہ واقعہ بڑے زور و شور کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ ایک بار حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے آپ کو کسی کا انتظار ہو۔ ایک عقیدت مند دوست نے عرض کیا، امام کیا کسی کا انتظار ہے؟ حضرت امام نے بے ساختہ فرمایا، ہاں میں رابعہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی دوست نے دوبارہ عرض کیا، امام آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب تک آپ کی مجلس میں رابعہ جیسی ضعیف عورت نہیں آتی اس وقت تک آپ واز نہیں کہتے؟ جواباً حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پرجوش لہجے میں فرمایا، ہاتھیوں کی غذا چیونٹیوں کو کس طرح مل سکتی ہے؟ اس واقعے سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت روحانی کا تو پتہ چلتا ہے، مگر جب ہم اس واقعے کی تاریخی حیثیت متعین کرنا چاہتے ہیں تو حیرت کے سوا کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ قارئین کو تعجب ہوگا کہ یہ روایت مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے منسوب ہے، حالانکہ خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ خوب جانتے تھے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 97 ہجری میں پیدا ہوئی تھی اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 110 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت حضرت رابعہ کی عمر مبارک صرف 13 سال تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ تاجر عتیق کی کنیز کی حیثیت سے اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی تعلق سے زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدھ مرتبہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں حاضر ہوئی ہو اور عقیدت مندوں نے اتنی چھوٹی سی بات کو ایک مستقل افسانہ بنا دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ دور غلامی سے نجات پا کر تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئیں تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس عالم فانی سے بہت دور جا چکے تھے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ اکثر تذکرہ نگاروں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس روحانی میں بساط شوق حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس روایت کو تسلیم کرنے میں بھی وہی سن و وصال کا فرق مانے ہے۔ مختصر یہ کہ تاریخ کے تناظر میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کسی ایک ملاقات کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ سیرت مبارکہ کے کچھ مختصر واقعات پیش کرنا چاہوں گا کہ دیگر اہل زہد و صاحبان تصوف کی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی خدا سے ملنے یعنی وصل کی متمنی تھیں۔
وہ معرفت حقیقی رکھتے ہوئے ایک والہانہ اور بے ساختہ محبت سے سرشار تھیں۔ وہ ان اولین زاہدوں اور عابدوں میں سے تھیں جنہوں نے خالص محبت یعنی اللہ سے محض اس کی ذات کی خاطر بے غرض محبت کی اور اس کی تلقین بھی کی اور اسی تعلیم کو نظریہ کشف کے امتزاج کے ساتھ پیش کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی متوفی یا ولی اللہ کے لیے کرامات دکھانے کو شعبدہ بازی قرار دیا ہے، مگر صوفیوں، ولیوں اور اہل اللہ کے اعمال، ان کے افعال اور ان کے روزمرہ کے معمولات میں خود بخود ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جو چشم بینا کے لیے تحیر کا سبب بنتے ہیں، اور معتقدین حلقہ بگوش اور مجلس میں شریک ہونے والے اپنے اعتقاد اور اپنی محبت کی وجہ سے اس کا ذکر کھلے عام کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ ایک دوسرے فرد کو سناتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی کرامات دکھانے یا ایسی نمائش کرنے کے حق میں نہیں تھیں۔ وہ تو زیادہ سے زیادہ گوشہ نشین اور عزت گزیں رہنا چاہتی تھیں، مگر ان کے معتقد انہیں ہر جگہ پر جا گھیرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ایسے مواقع پر جلال میں آ جاتیں اور لوگوں کی ملامت کرتیں۔ وہ کوشش کرتیں کہ ایسے سوالات سے گریز کریں، لیکن ان کے پاس آنے والوں کی بے تابی اور وارفتگی اپنی جگہ پر تھی۔ ایک بار کسی نے سوال کیا، اللہ نے اولیاء کو کرامات کا تاج بخشا ہے، تو آپ اس مرتبے تک کیوں کر پہنچیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اپنے قول و فعل سے، اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں ہر ایسی چیز کے بارے میں جو مجھے تیرے سوا کسی اور سے مشغول کر دے، اور ہر حائل سے جو میرے تیرے درمیان حائل ہو جائے۔ حضرت سفیان ثوری بیمار کرسی کے لیے آئے، لیکن حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی ہیبت کے سوا کوئی بات نہ کر سکے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی بات چلائی، فرمائیے۔ حضرت سفیان نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس تکلیف میں سے نکالے۔ حضرت رابعہ نے کہا، تمہیں معلوم نہیں، یہ بیماری اس کے حکم سے ہے۔ حضرت سفیان نے کہا، آپ بجا فرماتی ہیں، پھر میں دوست کی مرضی کے خلاف کیسے درخواست کر سکتی ہوں؟ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دھیمے سے لہجے میں یہ مسکت جواب دیا۔ حضرت سفیان نے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، سفیان، تم سمجھدار آدمی ہو کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ 12 برس گزرے کہ مجھے تازہ خرمے کھانے کی خواہش ہے، اور تم جانتے ہو کہ خرمے یہاں کتنے سستے اور بے قدری سے بکتے ہیں، لیکن میں نے آج تک نہیں کھائے، کیونکہ میں غلام ہوں، اور غلام کو خواہش سے کیا مطلب؟ اگر میں کسی چیز کی خواہش کروں اور میرے خدا کو وہ پسند نہ ہو تو یہ کفر ہے۔ سفیان نے عرض کی، میں آپ کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، آپ کچھ میرے متعلق فرمائیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر تم دنیا کو دوست رکھتے تو نیک مرد ہوتے۔ حضرت سفیان نے حیرت سے پوچھا، کیوں کر؟ آپ نے کہا، آپ کی باتوں کے مطابق۔ یہ سن کر حضرت سفیان کو رونا آ گیا اور خدا سے عرض کی، اے خداوند کریم، مجھ سے خوش ہو جا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے کہا، تجھے حیا نہیں آتی کہ جس کی تو رضا چاہتا ہے تو خود ہی اس سے راضی نہیں؟ ایک دفعہ آپ نماز ادا کر رہی تھیں کہ کمزوری، نکاہت اور مسلسل جاگنے کی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ اس دوران ایک چور آیا اور آپ کی چادر اٹھا کر چل دیا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگا تو اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ اور باہر جانے کا راستہ صاف نظر آنے لگا۔ دوبارہ چادر اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے اسی طرح چادر وہیں رکھ دی اور حسب سابق دروازہ پھر دکھائی دینے لگا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہی حرکت کی تو غیب سے آواز آئی، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، اس گھر کی مالکہ نے اپنے آپ کو ہماری نگہبانی اور دوستی میں دے رکھا ہے،
یہاں تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کچھ بھی کر سکے۔ ایک دوست سویا ہوا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو بیدار ہے۔ ایک مرتبہ ایک زاہد حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے اور کھانے کی طلب میں آیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھا ہوا تھا، مگر ابھی آگ نہیں جلائی۔ زاہد آیا تو معرفت و زہد کی گفتگو شروع ہو گئی۔ نہ زاہد کو بھوک کا خیال آیا، نہ رابعہ کے ذہن میں ہانڈی کا دھیان رہا۔ عشاء کی نماز کے لیے گفتگو رکی تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہانڈی کا خیال آیا۔ دیکھا تو اس میں نہایت عمدہ گوشت پکا ہوا تیار موجود تھا۔ ایک مصری عالم عبد الرزاق پاشا نے لکھا ہے، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ میں حضن و علم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر عمیق نگاہی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی تمام تر حب کا نتیجہ ہے۔ جو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، تصوف اسلامی میں جس ہستی نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا، وہ حضرت رابعہ ادویہ بصریہ ہے۔ سیدہ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلام کے عاشقین اور حضنونین میں سے ہے۔ انہوں نے خانہ ادب کا آغاز کیا اور نظم و نثر کے ایسے موتی بکھیرے جن کی آب و تاب اب تک قائم ہے اور تا ابد قائم رہے گی۔ حضرت امام غزالی احیاء العلوم الدین میں فرماتے ہیں، رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہے اللہ کا احسان اور انعام جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب ذات یعنی خالص حب الہی کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہے دیدار الہی اور جمال خدا بندی کی بحث، جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ جمال ربوبیت کی لذت بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے نیک اور صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے نہ عام آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ عام کان سن سکتے ہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزر سکتا ہے۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں۔ ان کی آنکھیں بہم اشک بار رہتی تھیں۔ جب وہ عذاب دوزخ کا ذکر سنتی تھیں تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھیں۔ ہوش میں آنے پر برابر توبہ کرنے لگتیں۔ ان کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ لوگ جب بار بار سوال کرتے اور ولایت کا بید جاننے پر اصرار کرتے اور کہتے کہ اے رابعہ تو اولیاء اللہ سے ہے، کچھ بیان کر، پھر کبھی کبھی اسے زج تک کر دیتے تو وہ گلو خراسی اور ان سے رہائی پانے کے لیے کہتی، ایک ایسی عورت کے بارے میں جو مذاکرات کے قابل نہیں، جو کچھ تم کہتے ہو ممکن ہے صحیح ہو، مگر آج تک تو کسی عورت نے نبوت یا الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ایک شخص سر پر پٹی باندھے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے اس سے پٹی باندھنے کی وجہ پوچھی اور پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے بتایا میری عمر 30 سال کے قریب ہے اور پٹی اس وجہ سے باندھی ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اتنا عرصہ تم بیمار رہے یا تندرست؟ اس نے کہا تندرست۔ آپ نے فرمایا اتنا عرصہ تک تندرستی کے تشکر کی پٹی تو ایک دن بھی نہ باندھ سکے، اور ایک دن بیمار ہوئے تو فوراً شکایت کی پٹی باندھ لی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کرتی تھیں، خود تو وہ کسی سے کلام نہیں کرتی تھیں۔ معتقدین یا معاصرین آ جاتے، بہت زور لگا کر سوالات کرتے تو مختصر مگر مدلل جواب دیتی، اور ان کی ہر بات قرآن کی آیات کے حوالے سے ہوتی یا اکثر جواب میں قرآنی آیت ہی پڑھ دیتی۔ لوگوں نے ایسا کرنے پر سوال کیا تو فرمایا انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں۔ میں اسی لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی
کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ میں تو آیتیں ہی پڑھتی ہوں اور فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور فکرے کی نسبت عمدہ تشریح کی ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، پہلے ہمسایہ پھر مکان۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صراحت فرماتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہاں میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا، اور جو کوئی یہاں معرفت بساط سے ناآشنا رہتا ہے وہ وہاں بھی رویت کا سرور حاصل نہ کر سکے گا۔ جو اس دنیا میں اس کی دوستی کا جویا نہیں ہوا وہ آخرت میں بھی خدا سے التجا نہ کر سکے گا۔ جس نے بویا نہیں وہ کاٹ بھی نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے ولایت کا مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ان چیزوں کو ترک کر دینے سے جس کا مجھ سے کچھ یقین نہیں، اور اس کی محبت سے جواب دہی ہے۔ وہ فرمایا کرتی تھیں، اللہ سے محبت اور عشق اللہ کے عاشق کو غیر اللہ سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ ہر حبیب اپنے محبوب کے قرب کا متمنی ہوتا ہے۔ وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتی تھی، میں نے تجھے اپنے دل کا ہمنشین بنایا ہے، لیکن جو میرے ساتھ مل بیٹھنا چاہے میں نے اس کے لیے اپنا جسم مباح کیا ہوا ہے، اور میرا جسم میرے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے مونس ہے، لیکن میرے دل کا حبیب میرے دل میں میرا انیس ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سارے عرب میں جھوٹے دعوے داروں کی بھرمار تھی۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ریاضت، علم سیکھنے کے کمال اور زہد و عبادت سے ایسا مقام پا لیا تھا کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے زاہدان ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے۔ وہ بزرگ بھی جو عمر اور بادی نظر میں علم و تصوف میں ان سے آگے تھے، وہ ان کی مجلس میں مؤدب ہو کر رہتے اور انہی کی باتوں پر دھیان رکھتے اور واقعتاً جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے۔ آج ہی نہیں، آج سے 13-14 صدیاں پہلے اور اس سے بھی پہلے یہ معاشرہ مرد کا معاشرہ قرار پاتا تھا۔ گھر سے لے کر تخت تک اور مکتب سے لے کر منبر و محراب تک ہر درجے پر مرد ہی اپنا حق فائق سمجھتا ہے۔ ایسے میں اگر ایک زاہدہ و صالح عورت اپنے اقوال و افکار سے اور اپنی عبادت کی انتہا سے ہلچل مچا دے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہوگا۔ یہی سبب تھا کہ اول حضرت رابعہ کی ناراضی اور ملامت کی پرواہ کیے بغیر ان کی جانب کشاں جاتے تھے۔ دوستو، سیرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم مزید واقعات اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔